औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी स्टार्ट किए थे, हम लोग उनकी कहानी स्टार्ट किए थे और माशाल्लाह माशाल्लाह आज वक्त आ गया है कि आज हम लोग हमारी आखिरी पड़ाव पे है, ऑलमोस्ट दी एंड करने के लिए आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इसको एक्सेप्ट करे हमारे लिए, हमारी आखिरत के लिए एक्सेप्ट करे। हमने जो भी बोले हैं, अगर हमारे से कुछ भी गलती हुई है, अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ़ करे। हमारे से जाने अनजाने में ज़ुबान से कुछ भी अगर गलत निकला है तो अल्लाह ताला हमें इसको माफ़ करे। और हमने सीखने के लिए कोशिश की है, अगर हम अल्लाह ताला हमें सीखने की और समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला और भी अच्छा नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने यही देखे थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने जाना, फिर वहाँ से जंग तबूक देखे, फिर तबूक से वापस किस तरीके से आए, जीत के आए, विदाउट जंग किए हुए जीत के आए। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि पहला हज जो हज करने का है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करके बताया हम लोग को। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक हज करे हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज करने गए तभी ही बता दिए थे कि जो मैं जिस मिशन पे भेजा गया हूँ वो मिशन कंप्लीट होने के लिए आ गया है। तो वो मिशन जब कंप्लीट होने आ गया, इसका मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाने का टाइम आ गया था। तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी जहाँ पर आयत नाजिल हुई थी, जहाँ पर हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु रोने लग गए थे कि वो समझ गए थे कि जब आयत नाजिल हुई कि अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाने का वक्त करीब है, क्योंकि जो काम के लिए अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको इस दुनिया में भेजे थे वो काम ख़त्म हो गया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में बहुत सारे उन्होंने खुतबा बोले, और खुतबे ऐसे थे कि वो स्पीचेस रिपीट होते गए। एक स्पीच बार बार रिपीट हो रही थी ताकि सारे सहाबा जितने भी सहाबा थे सारे के सारे सहाबा समझ सकें। उसके बाद हम लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी टाइम में देखे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ़ हो रही थी। जब वो उठते तो इतना उनको उनकी माथे पे इतनी गर्माहट थी, इतनी शिद्दत थी कि वो उठना चाहते थे, पर उनको गर्माहट इतनी थी कि वो फिर से चक्कर आके वो गिर जाते, फिर उठते, फिर खड़े होते, अल्लाह ताला का याद करते, अपने चेहरे पे पानी मारते, फिर उठने की कोशिश करते, फिर गिर जाते। तो यानी उतनी शिद्दत में भी वो हमेशा बार बार बोलते सलाह पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, नमाज को कायम रखो, नमाज को छोड़ो मत। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेजेंस में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने नमाज़ पढ़ाया, क्योंकि ऐसा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब प्रेजेंट थे तो कोई भी नमाज नहीं पढ़ाते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करते थे और वही नमाज़ पढ़ाते थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रेजेंस में 17 नमाज़ें पढ़ाया उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम लोग ने ये भी देखे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के पास जाते थे। जब बीवियों ने खुद उनकी परमिशन दी कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास वो जाकर रहे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी वक्त जो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पे ही बिताया। फिर हम लोग ने ये भी देखे कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को जब वो बुलाए तो फर्स्ट बार जब वो बोले तो वो रोने लग गए, एंड सेकंड बार जब उन्होंने बोले तो वो हंस पड़ी। तो पहली बार जब उन्होंने कान में यही बोले कि मैं अभी बहुत जल्दी मैं जाने वाला हूँ, मेरा वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, तो जब बेटी ने सुनी तो बेटी के आँख से आंसू आने लग गए। और सेकंड बार वो वही बोले कि अभी नेक्स्ट जो है मेरे बाद जो आने वाली, मुझे सबसे पहले जो मिलने वाली होगी वो तुम रहोगी। तो वो खुश हो गई हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो पहले जो जाने वाली है उनको मिलने के लिए वो वही रहेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से बहुत सारे खुतबा स्पीचेस दिए, जितना हो सकता था वो मिंबर पे खड़े होते थे। वो वही बोले कि अपनी कब्र पे जो भी है उसकी इबादत नहीं करना, मेरी कब्र पे इबादतगार जगह नहीं बनाना, उसको मेले का जगह नहीं बनाना, फेस्टिवल्स जो सेलिब्रेट करते हैं वैसी वाली जगह नहीं बनाना। और अपनी सुन्नत को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार यही बोलते थे, मैं 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, वो है कुरान और हदीस, इसको पकड़ के रखना है, इसको पकड़ के रखना। देखिए हम लोग ने यहाँ पर ख़त्म किए थे, इसके बाद में इंशाल्लाह हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। देखिए अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आखिरी मोमेंट्स बोल सकते हैं, लास्ट मोमेंट्स जो है उसको हम लोग अभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।
اور یہ بہت ہی بولتے نا ایک ایموشنل مومنٹ ہے ہمارے سب کے لیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاسٹ مومنٹس دیکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے آپ کو بتائی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ تھے، اور اس دن ایکچوئل میں جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لاسٹ مومنٹس تھے، تو تب ایکچوئل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرن بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیپ پہ تھے، اور ان کا جو سر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیپ پہ تھا، یعنی ان کی مانڈی پر تھا، اور وہ مانڈی پہ رکھ کے لیٹے ہوئے تھے۔ جب اسی ٹائم پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی جو ہے وہ انٹر ہوئے، جن کا نام تھا عبداللہ۔ جب وہ انٹر ہوئے تو ان کے پاس مسواک تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو دیکھتے رہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو مسواک چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہاں چاہیے۔ تو دیکھیے مسواک ہم کو معلوم ہے، مسواک بہت ہی سخت رہتا ہے، بہت ہارڈ رہتا ہے، چبانے کے لیے تھوڑا اس کو چبانا پڑتا ہے، چیو کرنا پڑتا ہے، پھر وہ تھوڑا سا سافٹ ہوتا ہے، اس کے بعد میں ہم لوگ اس کو دانتوں پہ اب مسلتے ہیں ہم لوگ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب تھوڑے سے ویک ہو گئے تھے نا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے منہ میں ڈالا اور اس کو چیو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سارا کچھ اپنے اندر مسواک سے پورا کچھ سب کچھ کلین کر دیے، یعنی اپنے دانتوں کو اپنے دانتوں کے اندر کا سب کچھ کلین کرے۔ وہاں پر ایک باؤل رکھا ہوا تھا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ کلین کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنے فیس پہ پانی ڈالتے اور وہ یہی بولتے کہ لا الہ الا اللہ انک موت السکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سکرات یعنی موت سے پہلے جو ہے موت کی سختیاں بہت زیادہ ہے، یعنی جو موت کی جو تکلیف ہے وہ آسان موت نہیں ہے، اور ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ موت کی تکلیف کیا ہے۔ اگر آپ نے سنے ہوں گے کہ موت سے پہلے کیا کیا ہوتا ہے، میرا آلریڈی میں نے آپ کو ایک بیان بھی ڈال چکی ہوں کہ موت کی کتنی سختیاں ہیں، موت میں کیا کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا جب موت آتی ہے تو انسان کو کیا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی بول رہے ہیں کہ موت کی سختیاں بہت زیادہ ہے، یعنی سکرات تھی، موت کی سختیاں بہت زیادہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تشہد کی انگلی اٹھائی اور اوپر دیکھے، اور اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مانڈی پر ہی تھے۔ دیکھیے وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کچھ بولنے لگے اور میں ان کو دھیان سے سننا چاہ رہی تھی، سن رہی تھی، ان کے بس وہ لاسٹ ورڈ تھے، اور ان کی آواز بہت دھیمی ہوتی جا رہی تھی، بس بہت دھیمی ہوتی جا رہی تھی، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو وہ سن رہے تھے۔ جب ملک الموت آتے ہیں، جب موت کے فرشتے لینے آتے ہیں، وہ ان کو جواب دے رہے ہیں، شاید وہ کچھ ان سے پوچھ رہے تھے، وہ ان کو جواب دے رہے تھے کہ میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جن پر آپ نے اپنا فیور کر دیا ہے۔ کن پر؟ نبیوں پر، صدیقین کون ہیں؟ جو سچے ہیں، شہداء یعنی جو شہید ہو گئے ہیں، صالحین یعنی بہت پائس، بہت ریلیجس۔ اور اس کے بعد میں بولے اللہم مغفر لی، اللہم ورحمنی، اس کا مطلب کہ یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ میرے پہ رحم کر اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ رکھ دے۔ دیکھیے کون بول رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ان کا درجہ کیا ہے، ان کا سب سے بلند درجہ تھا۔ وہ بول رہے ہیں اللہم مغفر لی، اللہم ورحمنی، یعنی کیا؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے رحم کر دے۔ کون بول رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں۔ اور پھر بولے اللہم الرفیق الاعلی، یہ ان کے لاسٹ ورڈ سے، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لاسٹ مومنٹس تھے۔ وہ 12 ربیع الاول تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 63 ایئرس اولڈ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو دیکھا کہ سب سے زیادہ روشنی والا دن، یعنی سب سے خوشی کا دن اور سب سے روشنی والا دن وہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں انٹر کیے تھے، اور سب سے اندھیرا، سب سے غم والا دن وہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ آج نہیں ہے۔ کون بول رہے ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا اس دنیا سے ہم سب کے لیے سب سے بڑا لاس بول سکتے ہیں، سب سے بڑی، یعنی ہماری بولتے نا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے جانا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں تھے،
اور یہ بات جو ہے یہ مدینے میں پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے بیچ میں نہیں ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنے تو انہوں نے اپنی تلوار نکال کے اٹھ گئے اور کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اگر جس نے بھی یہ بات کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ان کی گردن ہوگی اور میری تلوار ہوگی۔ اگر کسی نے بھی ایسا بولا، وہ گئے نہیں ہیں۔ صحابہ سب رونے لگ گئے اور عمر رضی اللہ عنہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب معلوم پڑا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، ان کے گھر پہ آئے، وہاں پر دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کور کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھولا، ان کے فور ہیڈ پہ، ان کے پیشانے پہ کس کیا اور کہا آپ نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے اور یہ تکلیف آپ کو دوبارہ نہیں آنے والی ہے اور ابھی آپ بہت سکون میں ہیں۔ اور پھر وہاں سے نکل کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بولے، کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنے غصے میں تھے کہ وہ کھڑے تھے اور بول رہے تھے کہ اگر کوئی بھی ایسا بولے گا تو ان کی گردن ہوگی اور میری تلوار سے ان کی گردن کٹ کر دوں گا میں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آیا اور بولے لگے کہ آپ بیٹھ جاؤ۔ تو بولے نہیں، میں نہیں بیٹھ سکتا، مجھے نیچے نہیں بیٹھنا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ ایسے الفاظ بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد کچھ ایسے الفاظ بولے کہ سارے کے سارے لوگ جو تھے وہاں پر رونے لگ گئے۔ دیکھیے ایسے کچھ بولنا پڑا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ سب کے سب اپسیٹ تھے، ہر کوئی اپسیٹ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے کا جو غم تھا، جتنی ان کی آنے کی خوشی تھی اتنا ان کا جانے کا اس سے زیادہ ان کو غم تھا۔ یہ لوگ سارے اپسیٹ ہو گئے تھے۔ تو حضور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو لے کچھ بولا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے اے لوگوں یعنی سارے مدینے کے جتنے لوگ تھے، اے لوگوں سن لو۔ تو سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ وہاں پر جمع ہو گئے۔ انہوں نے بولے کہ جو کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہیں وہ سن لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہمارے بیچ میں نہیں ہے، اور جو کوئی بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ کبھی جانے والے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے ہیں، ان کو کبھی موت نہیں آتی ہے اور وہ ایور لاسٹنگ ہے۔ اور یہ ایکچول میں یہ آیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اتری تھی، آیت سورہ مائدہ کی ورس نمبر 144 ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی شاید ان کو تب ریئلائز نہیں ہوا تھا، اب ان کو ریئلائز ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی تھے اور وہ ایک رسول تھے، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر وہ ان کا کبھی انتقال ہو گیا، وہ مارے گئے، یعنی وہ شہید ہو گئے، کیا آپ لوگ پھر سے اپنے پہلے والے دین پر آ جائیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ان کو پیغام دیتے تھے وہ ان کو مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے ان کو پہلے ہی آیتوں میں بتا دیے تھے، بٹ وہ آیت ان کو تبھی احساس نہیں ہوئی۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے، جب یہ آیت پڑھی کہ وہ ایک رسول ہے، اور ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ دیکھیے جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، اب جب عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیتیں سنی جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بول رہے تھے، ان کو ایسا لگا کہ وہ پہلی بار سن رہے ہیں، جیسے کہ یہ آیتیں ابھی بھی نازل ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے ریکال کیا، تب ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ تو آیتیں آلریڈی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جب میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ سے یہ آیت سنا، مجھے ایسا لگا جیسے میں گر گیا ہوں اور میرے پیر میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے، میں چل ہی نہیں سکتا ہوں۔ مجھے جب آ کے ریئلائز ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہیں۔ دیکھیے یہ بہت بڑا شاکنگ نیوز تھا، بہت بڑا صدمہ تھا، سب کے لیے صدمہ تھا، پر اس ٹائم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے ورسز کو ریویل کر دیے تھے، سارے وحی نازل ہو گئی تھی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو یاد دلائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو معلوم تھا کہ یہ لوگ ایسا کر رہے تھے، تو انہوں نے ان کو یہ آیتیں پڑھ کے سنا جب ان کو ریئلائز ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہیں۔ دیکھیے اس کے بعد ایسا ہو گیا کہ ان کو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، تو ان کو کسی نہ کسی کو وہاں پر لیڈر بنانا تھا۔ تو اب ڈسکشن سٹارٹ ہو گیا کہ کن کو لیڈر بنانا ہے، انصار میں سے بنانا ہے یا مہاجرین سے بنانا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ کسی نہ کسی کو بنانا تھا جو یہ
سارا کچھ ٹیک کیئر کرے گا نا، تو ان لوگ نے ڈیسیجن لینے لگے. پھر سب نے مل کے، انصار، مہاجرین اور سب مل کے ڈیسیجن لیے کہ سب سے فرسٹ جو خلیفہ بنیں گے وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سے تھے. جب ان کو غار ہرا جانا تھا، جب ان کو غار میں چھپنا تھا، جب ہجرت کر کے جانا تھا، اور ہر ایک چیز میں ہم لوگ اگر یاد کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ میں تھے، ہر وقت ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. تو سب نے ڈیسائیڈ کیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی پہلے بنیں گے. اور اس کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ ان کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرسٹ خلیفہ بنے. اب دیکھیے منڈے کو انتقال ہو گیا تھا، اب نیکسٹ ڈے تھا، ٹیوزڈے کا دن تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی جو ہے ان کو واش کیا گیا. علی رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے مل کے ان کے باڈی کو واش کیے، اور پھر 3 کپڑوں میں لپیٹے گئے، جو کہ وہ جو کپڑے جو تھے، کفن جو تھا ان کو یمن سے آیا ہوا تھا. اور ان کو اب کہاں رکھا گیا تھا؟ ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے روم میں ہی رکھا گیا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے ہوئے یہی سنا تھا کہ جو نبی جہاں پر ان کا انتقال ہوتا ہے ان کو وہاں پر دفنایا جاتا ہے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بولے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیڈ تھا، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے وہ بیڈ کو ہٹائے اور ایگزیکٹلی ان کو وہیں پر ڈگ کے، یعنی وہاں پر کھڈا کھود کے انہوں نے وہیں پہ ان کو دفنایا جہاں پر ان کا ایکچوئل انتقال ہوا تھا. اور کن کا گھر تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. دیکھیے وہ گھر اتنا بڑا نہیں تھا کہ سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ میں کھڑے ہو کر صلاۃ الجنازہ پڑھ سکتے تھے. تو 10 کر کے لوگ آتے، صلاۃ الجنازہ پڑھتے، خود سے نماز پڑھتے تھے. پہلے گروپس بنائے، مہاجرین آئے، پھر ان کے رشتہ دار آئے، پھر ان کے دوست، بولتے نا اپنے لوگ، انصار، سب. اس کے بعد عورتیں بھی آئے اور سب نے صلاۃ الجنازہ پڑھی. اور اس کے بعد وہیں قبر میں ہی ان کو وہاں پر کھود کر کے دفنایا گیا. یعنی وہی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا، جو ان کے لاسٹ مومنٹس گزرے تھے، وہیں پر ان کو دفنایا گیا. تو دیکھیے یہ لاسٹ مومنٹس تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ ہم لوگ نے ٹوٹل ماشاءاللہ سے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے ہائیسٹ پلیس پہ، ان کے کمپیریزن پہ کوئی نہیں ہے. ان کا نہ کیریکٹرسٹکس فالو، ہم لوگ ان کے جیسے بن نہیں سکتے. ان کے اخلاق، ان کی سیرت، ان کی سب کچھ الگ ہے. ہم لوگ کو کوشش کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو لے سکے، اپنے آپ میں ڈال سکے. دیکھیے ماشاءاللہ سے آج الحمدللہ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ آج ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت دیکھی. ان کی پیدائش سے لے کے ان کی وفات تک ہم لوگ نے ٹوٹل ان کی ایگزیکٹلی ڈیٹیل میں نہیں گئے، بٹ ہم لوگ نے تھوڑا بہت جتنا چاہیے تھا ہم لوگ نے اس کو مین پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر کے ہم لوگ نے دیکھا. اب جب ہم لوگ نے یہ دیکھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس انٹینشن سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس مشن سے یہاں پہ بھیجا گیا تھا، کہ وہی تھا کہ دین کی بات کو پھیلاؤ. اوکے، ہم لوگ ایز اے فالوورز آف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے آپ کو ہم لوگ بولتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرتے ہیں، وی آر ہز فالوورز، ہم ان کی فالوورز ہیں. تو ہمارا بھی کام بنتا ہے کہ ہم لوگ بھی دین کی بات کو دوسروں تک پہنچائیں، بری چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں، اچھا کام کریں، نیک کام کریں، سیدھا راستے پہ ہم لوگ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ کو یہی دیکھنا ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں ہمارے سے کچھ غلط کام نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو جب تک دنیا میں رکھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیشہ درود شریف پڑھتے رہیں، درود ابراہیم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہمارے لیے قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی اس کو سیکھے ہیں اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ میرے سے اگر کچھ بھی غلطی ہوئی اس سارے سیریز میں سیرت نبوی بولنے میں، تو یا اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ ورڈز کبھی کبھار ہمارے منہ سے کچھ بھی غلطی سے نکل جاتا ہے. انٹینشنلی نہیں بولتے ہم لوگ ان انٹینشنلی بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر میرے سے کچھ بھی غلطی ہوئی اللہ، بائی مسٹیک یا انٹینشن سے یا ان انٹینشنلی اگر کچھ بھی ہوئی، اللہ مجھے معاف کر دینا.
کبھی کبھی ورڈز اگر صحیح ورڈز میں اگر استعمال نہیں کی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا. یا اللہ ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب عطا فرما. یا اللہ تو نے ایک ذمہ داری میرے پہ دیا تھا اور الحمدللہ میں نے میری ذمہ داری کمپلیٹ کر دی, اور ماشاءاللہ سے آج ہم لوگ نے 25 پروفٹس کی سٹوریز ختم کر دی الحمدللہ. جو کہ قرآن میں جو مینشنڈ ہے 25 نبیوں کی کہانی, آج الحمدللہ میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کے ہم لوگ نے ختم کر دیا الحمدللہ. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ کرے, اس کو ہم لوگوں کو, ہم سب کو, جس نے بھی اس کو سنا ہے, اس کا اجر اور ثواب ہم کو اس کو آخرت میں دے دے. ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما, ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا, ہم سب کو برائیوں سے دور کر دے, ہمیں نیک اور سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا, صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھ. یا اللہ اس دنیا میں جو بھی بیمار ہے ان کی بیماریوں کو دور کر دے, جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان کر دے. یا اللہ جس نے بھی دعا کرنے بولے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کر دے. یا اللہ ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب عطا فرما, ہمیں جنت الفردوس عطا فرما اور جہنم کی آگ سے بچا. یا اللہ ہم نے جو بھی سیکھے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اللہ ہمارے سے جو بھی غلطی ہوئی, اگر میرے سے بولنے کرنے میں جو بھی غلطی ہوئی, اللہ مجھے معاف کر دینا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.